अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तसादुम का ख़तरा बढ़ चुका। ख़ास तौर पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल जो बयान दिया उसके बाद ये ख़तरा, जंग का ख़तरा बढ़ गया है। पाकिस्तान के सफारतकार, पाकिस्तान की क़यादत, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज भरपूर तरीके से तैयार हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान के सफरा अपने अपने मेज़बान ममालिक के साथ मसलसल राब्ते में हैं। मीडिया से भी बात कर रहे हैं और काउंटर पार्ट से भी बात कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार मसलसल मुख्तलिफ़ हुकूमतों के साथ, वज़राए ख़ारजा के साथ राब्ता रखे हुए हैं। कुछ देर पहले नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने हदायत भेजी पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा एक्सेलेंसी आसिम इफ्तिख़ार अहमद साहब को कि सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने के इंतज़ामात किए जाएँ। और आज हमारे रूबरू भी न्यूयॉर्क से बराह रास्त पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिख़ार साहब हैं। हमारे रूबरू हैं वाशिंगटन से अमेरिका के लिए पाकिस्तान के सफ़ीर जनाब एक्सेलेंसी रिजवान सईद शेख साहब, और इसी तरह हमारे रूबरू हैं बरतानिया के लिए पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल साहब। मैं तीनों डिस्टिंग्विश्ड मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं कि मसरूफ़ियत के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान की आवाज़ के लिए वक्त निकाला। आसिम इफ्तिख़ार साहब, ये फरमाइए कि जिस तरह से हदायत इस्लामाबाद से आई आपको कि सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने के इंतज़ामात किए जाएँ, आप ख़ुद भी यानी पाकिस्तान भी गैर मुस्तकिल मेंबर है सलामती कौंसिल का, ये जो जंग सा माहौल बना है, अर्जेंसी में सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने की हदायत की गई है, आप कैसे देख रहे हैं वहाँ बैठकर? जी शुक्रिया राजा साहब। जैसा कि आपने फरमाया, ये पिछले कुछ दिनों से ये सूरत हाल जो डेवलप हुई हुई है, और एक वाक़े से शुरू हुई जिसको हमारे हमसाये ने हमेशा की तरह उसको अब्यूज किया, और पाकिस्तान के ऊपर एक इल्ज़ामात की बौछार की, जिसको हमने इफेक्टिवली ना सिर्फ काउंटर किया है बल्कि उसको डिसमेंटल किया है। जो उसमें बहुत सारे सवालात हैं जिसके जवाबात भारत को देने बनते हैं। साथ ही साथ सफारती सतह पे इस्लामाबाद में, पूरी दुनिया में, और इसी तरह यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा में, न्यूयॉर्क में हमने अपने जो फेलो मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उनको बाकायदा ब्रीफ रखा है। इतने पिछले सारे दिनों में सिक्योरिटी काउंसिल के जो पिछले महीने के जो सदारत थी वो फ्रांस के पास थी, उनको हमने ये बताया कि ये सूरत हाल एक ज्यादा कशीदगी की तरफ जा रही है। और साथ ही साथ सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकातें, दो मेरी मुलाकातें हुई, और फिर अच्छा। में सेक्रेटरी जनरल की प्राइम मिनिस्टर से फोन पर बात हुई, और उनको भी हमने ये सूरत हाल से आगाह किया कि एक भारत के जो यूनिलैटरल जो एक्शंस हैं और टोटली अनजस्टिफाइड अनवारंटेड जो एक्शंस हैं, दे आर लीडिंग द सिचुएशन टू रिस्क ऑफ एस्केलेशन। तो जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो इस महीने के जो सदारत ग्रीस के पास है, उनको मैंने महीने के शुरू में ही आगाह किया था कि ये हालात ठीक होते नजर नहीं आ रहे, और हम किसी भी वक्त सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे। तो आज वजीर खारजा ने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने हमें ये हिदायत भी दी हैं, और हम उसके मुताबिक अमल कर रहे हैं, और सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होगा। आपने यकीनन राब्ते शुरू कर दिए होंगे, कब तक सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया जा सकता है, और वहाँ क्या आप प्रेजेंटेशन पाकिस्तान की इन तमाम उमूर पर किस तरह होगी? वो आपको पता है सिक्योरिटी काउंसिल के प्रोसीजर्स होते हैं। हम जो उन प्रोसीजर्स के मुताबिक काउंसिल की जो सदारत होती है उसको इन्फॉर्म करते हैं। मैंने अभी उनको इन्फॉर्म किया है, और अच्छा। हम उसको फॉर्मली भी टेकअप कर रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ अभी हुआ है। जी जी। वी आर ऑल दोज एक्शंस, और इन तमाम चीजों के साथ साथ जो एक तैयारी होती है सेक्रेटेरिएट की भी,
ब्रीफिंग्स देने की इन मीटिंग्स में, उनको भी हम पहले उनसे कांटेक्ट में रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल को मीट करते रहे हैं, और जो सीनियर जो ऑफिशियल्स हैं यूएन सेक्रेटरीट में, उनको तमाम आगाही पहले से हमने फराहम की हुई है। तो इंशाल्लाह ये जैसे ही ये चीजें वो सिस्टम में आती हैं तो फिर मीट जो है उसका इनेकाद है। एम्बेसडर रिजवान सईद शेख साहब, आप मसलसल इंटरव्यू भी देते रहे हैं और इधर पाकिस्तान में हम देखते भी रहे हैं, बातें भी आपकी सुनते रहे हैं और चैनल्स आपकी बात को यहाँ पाकिस्तानी आवाम तक भी पहुँचाते रहे हैं। आपका अमेरिकन ऑफिशियल से भी मसलसल रब्ता रहा है। अमेरिका में, वाशिंगटन में, अमेरिकन गवर्नमेंट में क्या सोच पाई जा रही है इस क्राइसिस के हवाले से? जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, पहले भी जब भी आपने देखा है कि इस किस्म की कशीदा सूरत हाल हुई है तो अमेरिका का एक ख़ास किरदार रहा है। दुनिया में आलमी अमन की सलामती के जो मामलात हैं उसके हवाले से उन्हें एक नुमाया मकाम हासिल है। तो पहले भी उन्होंने हमेशा तवज्जो दी है और इस मरतबा भी जैसा कि आपने देखा कि अमरीकी महकमा खारजा के बयानात हैं और बयानात हैं, सदर ट्रंप ने खुद इसके ऊपर बयान दिया है। तो कोशिश ज़ाहिर है कि यही है कि क्योंकि एक गहरी तशवीश पाई जाती है इस सूरत हाल पे कि इसको कम किया जाए, कशीदगी में कमी लाई जाए और एक ऐसी सूरत हाल से बचा जाए जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान कोई बाकायदा जंग की सूरत हाल पैदा हो या कोई हल्का फुल्का भी ऐसा वाक़या हो जो इन हालात की मौजूदगी में और उस तारीख़ की मौजूदगी में जो दोनों मुल्कों के दरमियान है और उस जौहरी सलाहियत की मौजूदगी में जो उस इलाक़े में पाई जाती है, किसी भी ऐसी सूरत हाल से बचा जाए जो आलमी अमन को, इलाक़ाई अमन को ख़तरे से दो चार कर सकती है। यहाँ पाकिस्तान में एक कंसर्न ज़रूर पैदा हुआ। आप तो ख़ुद वाशिंगटन में बैठे हैं, आप कैसे रीड करते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस का एक बयान था कि जी भारत इतना ज़्यादा एक्शन ना करे कि उससे कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए, इधर उसको थोड़ा सा कंसर्न की नज़र से देखा गया। आप वाशिंगटन में बैठ के कैसे देखते हैं इस चीज़ को? जी, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे तशवीश तो बहरहाल पाई जाती है और जेडी वैंस साहब तो खुद भी उस वक्त भारत के दौरे पर थे और उन्हीं की मौजूदगी में ये जो ड्रामा है ये रचाया गया, जिसका सबूत हम आज तक मुंतज़िर हैं कि कब फराहम किया जाएगा। जी एग्जैक्टली। अभी तक हम इंतज़ार में हैं और फिर हमने अपनी खुलूस नीयत को जाहिर करते हुए, दुनिया के सामने रखते हुए ये तजवीज़ भी दी है कि अगर कोई ऐसी शफाफ गैर जानिबदाराना तहकीकात जो हैं वो होती हैं अक़वाम मुत्तहदा के ज़ेर इंतज़ाम या किसी भी ऐसी तंजीम या ऐसे मुल्कों के ज़ेर इंतज़ाम जो काबिल कबूल हों, तो पाकिस्तान उसमें शामिल होने के लिए तैयार है खुले जहन के साथ और फ़राख़दिली के साथ। तो जो उनका बयान है वो भी ज़ाहिर है कि इस बात की अक्कासी करता है कि एक तशवीश जो है वो अमरीकी इंतज़ामिया के अंदर मौजूद है और मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई भी चाहता है कि ये सूरत हाल किसी ऐसे पैमाने पे चली जाए, किसी ऐसी सतह पे चली जाए जो इलाकाई अमन को मुतासर कर सके, क्योंकि ये बताता है, तारीख़ बताती है हमें इस इलाके की, हमारे इलाके की, कि चाहे वो अफ़गानिस्तान हो या वसी हमारा इलाका है और हो, उसमें जब सूरत हाल कोई पैदा होती है वो इलाकाई सतह तक महदूद नहीं रहती है, आगे रहती है और ख़तरात जो हैं वो इसके अंदर हम सब जानते हैं कि किस हद तक मुज़मिर है। डॉक्टर मोहम्मद फैसल साहब, आपका इंटरव्यू कल मैं सुन रहा था और आपने कहा कि जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान तसादम का ख़तरा है वो बहुत ज़्यादा है। थोड़ा बताएंगे कितनी संगीनी है इस जंग की, मुमकिन जंग की, कि वो होकर रहेगी? जी शुक्रिया अपराज साहब। ये जो भी हम डिडक्शंस कर रहे हैं या कंक्लूजन पे आ रहे हैं, ये तमाम स्टेटमेंट्स हैं जो हिंदुस्तान की लीडरशिप से आ रही हैं और कंसिस्टेंटली पिछले करीबन 12 दिन से आ रही हैं तवातर के साथ, और उनका क्रिशेंडो या उनका जो टोन है वो बढ़ती जा रही है। और एज लेटली एज कल
ان کے وزیر اعظم صاحب نے کسی سے ملاقات کے بعد یہ والی بات کہی ہے جو کہ ان کے میڈیا میں چلی ہے. یہ صرف ان کے میڈیا سے نہیں آ رہی، بیکاز میڈیا تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ ان کا آلریڈی ایک اوور ڈرائیو میں ہے. 10-12 دن سے ان کے حساب سے تو وہ بس جنگ شروع کر چکے ہیں، مگر ان کی جو قیادت ہے وہ بھی یہ انڈیکیشن دے رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ جب آپ کا ملک ہمسایہ ملک میں دشمن اس طرح نہیں کہتا، لیکن یہ ہے کہ وہ اوپنلی اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے حملہ کرنا ہے، تو دشمنی تو پھر ہو گئی، اور وہ اعلان کر رہا ہے تو ہمیں تیاری کی ضرورت ہے. اس میں کوئی شک ہونا نہیں چاہیے. تیاری تو ہے، اور جس بیان کی آپ نریندر مودی صاحب کے بیان کی بات کر رہے ہیں، وہ انگولا کے صدر کے ساتھ وہ پریس ٹاک کر رہے تھے. جیسے آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ سنگین ہے معاملہ، تو پھر آپ لنڈن میں ہیں، برطانیہ بڑی طاقت ہے، یا جس ریجن میں آپ یورپ میں بیٹھے ہیں وہاں کنسرن کتنا پایا جا رہا ہے، اور کیا وہ آگے بڑھ رہے ہیں جنگ کو ختم کرنے کا کوششیں کرنے کے لیے؟ جی بالکل ہے، اور برطانیہ سمیت بہت سے ممالک اس کی ایک کی رول پلے کر رہے ہیں کہ یہ کسی طرح رک جائے. اور اس میں جو بنیادی مدعا ہم ان کو بیان کرتے ہیں بار بار، اور اس کی اب ٹریکشن بھی ہے، آپ دیکھیں کہاں تک بات جاتی ہے، کہ مسئلہ جو ہے وہ پہلگام نہیں ہے، یا پہلے آج سے 6 سال پہلے پلوامہ نہیں تھا، یا اس سے پہلے کچھ اور پٹھان کوٹ نہیں تھا. مسئلہ جموں کشمیر ہے جس کا حل ضروری ہے، اور یہ ایک سینٹرل ایشو ہے. جب تک آپ اس کو ریزالو نہیں کرتے، پاکستان اور ہندوستان میں امن آ نہیں سکتا. تو اگر آپ امن لانا چاہتے ہیں تو جو بنیادی مسئلہ ہے جموں کشمیر کا، اس کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں، یعنی کہ پلیبسائٹ، یعنی کہ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے. یہ بات میں ایک سیکنڈ لیتے ہوئے آپ کو کہہ بھی دیتا ہوں کہ جو کشمیری چاہتے ہیں پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہے. ہندوستان کا البتہ مسئلہ ہے کہ وہ ان کی بات ماننا نہیں چاہتا. پاکستان آج بھی وہیں کھڑا ہے جہاں 1949 جنوری جب ہندوستان یہ مسئلہ سلامتی کونسل میں لے کر گیا تھا، پھر اس کی قرارداد آئی تھی کہ کشمیریوں سے پوچھ لیں. پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہے، کنسسٹنٹ پوزیشن. چلیں ادھر رکیے گا ناظرین، میں چھوٹا سا بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پاکستان نے ایک تجویز بھی دی ہے، اس پر بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کے سفارتکار دنیا بھر میں کوششیں کر رہے ہیں پاکستان کے مفاد کا تحفظ ہو اور اس خطے میں امن ہو. ہم پاکستان کے لیڈنگ سفارتکاروں سے بات کر رہے ہیں. جناب عاصم افتخار صاحب، پاکستان نے ایک تجویز دی نیوٹرل انڈیپینڈنٹ انکوائری تحقیقات کی، اور کل جب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے سوئٹزرلینڈ کے وزیر خارجہ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اگر دونوں ملک مان جائیں تو پھر سوئٹزرلینڈ فیسیلیٹیشن کے لیے تیار ہے. یہ ہم سمجھیں کہ یہ اب معاملہ کہیں نہ کہیں دنیا جیسے آپ فرما رہے ہیں انگیج ہو رہی ہے، تو اس طرح کا کوئی ایکسپرٹ انڈیپینڈنٹ نیوٹرل تحقیقات پاسبل ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، ہونے کو تو یہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہوگا کہ یہ جو الزامات جس سائڈ نے لگائے ہیں بھارت نے، وہ خود اس کو ایکسیپٹ کرے. اور مین جو اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھارت ہے اٹ کین ناٹ اٹ سیلف بی جج اینڈ دا جوری. تو آپ جھوٹے الزامات لگائیں اور ساتھ ہی کہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور پھر اس کی بنیاد پر آپ یہ کہیں کہ ہم فوج کشی کرنے کو تیار ہیں اور ہم لڑائی اور جنگ کو تیار ہیں، تو یہ تو انٹرنیشنل کمیونٹی میں کوئی بھی اس بیہیویئر کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جتنے جو ہمارے دوست ہیں اور بہت سارے کامن فرینڈ ہیں جنہوں نے پاکستان سے بھی اور بھارت سے بھی جو کانٹیکٹس کیے اس سارے معاملے کے اوپر، آپ ان کی پریس ریلیزز اور وہ رپورٹس دیکھیں. سو ہر ایک نے یہ بات کی ہے کہ آپ ڈائلاگ کی بات کی ہے، کوآپریشن کی بات کی ہے، ٹو ریزالو ایشوز ان اکارڈنس ود انٹرنیشنل لا اینڈ انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی کی بات کی ہے، اور لافل مینس کی بات کی ہے. تو ہم نے اسی لیے یہ ایک ہمارا پرپوزل بڑا کریڈیبل پرپوزل ہے کہ ہم نے سیدھا سیدھا کہا ہے کہ جو آپ نے ہم پہ الزامات لگائے ہیں وہ بے بنیاد ہیں. ہم ان کو ٹوٹلی کمپلیٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں. ہمارا اس سے نہ کوئی لینا دینا ہے، نہ یہ ہمارے مفاد میں تھا.
ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی نتیجے پر پہنچیں اور پوری دنیا کو پتہ چلے کہ اس کے پیچھے کون ہے، تو پھر ایک نیوٹرل، ایک کریڈیبل، ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور یہ ہماری ڈیمانڈ ہے۔ میرا خیال ہے اس کو یہ سب لوگ سپورٹ کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے جو کہ ایکچولی become a threat to international peace and security. That is the main issue right now. اور جب ہم سیکورٹی کاؤنسل میں بھی اس کے اوپر بات چیت ہوگی، تو کیونکہ یہ سیکورٹی کاؤنسل کا، سلامتی کاؤنسل کا یہ مینڈیٹ ہے جی جی ان انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی، اور جب اس پہ بات چیت ہوگی تو ان تمام چیزوں پہ بات چیت ہوگی کہ ہم کیوں اس پہ پہنچے ہیں، اس سچویشن پہ۔ یہ جو ایک ریکلیس، ایک ارریسپانسبل بیہیویئر ہے بھارت کا، اور جو کہ ٹوٹل لا لیسنس پر مبنی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز میں، ہر قدم میں جو یہ اٹھاتے ہیں، اس میں یا تو ان کی اپنے لاز کی وائلیشن ہوتی ہے، یا پھر اس سے بڑھ کر انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن ہے۔ کہیں وہ سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن جو کشمیر کے ہیں ان کی وائلیشن کر، کہیں وہ جو ریزولوشنز کاؤنٹر ٹیررزم سے ریلیٹڈ ہیں ان کی وائلیشن کر رہے ہیں۔ اب ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس کو بہانہ بنا کے جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے 1960 اس کی وائلیشن کر دی ہے۔ ادھر رکیے گا پلیز۔ ایمبیسڈر رضوان سعید شیخ صاحب، سلامتی کونسل ہو یا ویسے جو فورمز ہیں، میٹر تو کیپٹلز کرتے ہیں، میٹر پاورز کرتی ہیں، وہ ملک کرتے ہیں۔ پوری دنیا کا انٹرسٹ ہے بھارت میں، انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، بھارت ایک مارکیٹ ہے۔ جب آپ بات کرتے ہیں وہاں اپنے میزبان اتھارٹی سے، تو ان کے ذہن میں کیا یہ ہوتا ہے کہ اگر جنگ شروع ہو گئی تو پھر ان کی انویسٹمنٹ بھی چلی جائے گی، ان کی منڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی، ان کا اپنا انٹرسٹ ایٹ سٹیک نہیں ہوتا جس کی بنیاد پر وہ آگے بڑھیں اور جنگ نہ ہو جانے کی کوششیں کریں؟ جی ظاہر ہے بالکل پراچا صاحب کہ آج کل کی جو دنیا ہے اس میں سیاست اور معیشت کو نہ داخلی طور پہ نظر انداز کیا جا سکتا ہے ان کے تعلق کو، اور نہ ہی بین الاقوامی سیاست اور بین الاقوامی معیشت کا جو آپس میں تانا بانا ہے اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے زیادہ ضروری چیز ایک ایسی دنیا میں جو مشکل معاشی حالات سے دوچار ہے، ابھی کچھ عرصہ پہلے جو کووڈ کا جو ایک ہوا تھا، جو وبا پھیلی تھی، دنیا اس کے اثرات سے بھی ابھی مکمل طور پر نہیں نکل پائی ہے، اور کوشش ہے کہ بین الاقوامی معیشت کو بہتر سطح پر لے کے جایا جائے۔ تو اس صورتحال میں دنیا جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ پہلے ہی یوکرین میں اور مشرق وسطیٰ میں جو صورتحال ہے اس سے خاصی تشویش اور اس کے خاصے معاشی اثرات ہیں جن سے سب نبردآزماں ہیں۔ تو ایک ایسے خطے میں جہاں پر کم و بیش 1.5 ارب آبادی ہے، یہاں صرف ہمارے دو ملکوں کے درمیان جی انسانوں کا ایک سمندر ہے، ان کی اپنی ملکی اور انفرادی معیشتیں ہیں جو اس سے وابستہ ہیں، اس میں تو شاید تصور بھی نہیں کیا جانا چاہیے کسی ایسی لڑائی کا جو پورے علاقے کی سالمیت کو، صرف جو ہے ان کی جغرافیائی سالمیت کو نہیں بلکہ معاشی سالمیت کو بھی خطرے میں ڈال دے۔ اور پاکستان تو خود اس وقت ایک ایسے معاشی عمل سے گزر رہا ہے جس میں ہمارے سارے اشاریے جو ہیں وہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم نے پچھلے کوئی 14 ماہ میں خاصی تیزی سے IMF کے پروگرام کے بعد اور اس سے پہلے بھی ہم نے ترقی کی ہے، ہمارا جو افراط زر ہے وہ کم ہوا ہے، ہمارا جو ادائیگیوں کا توازن ہے وہ بڑھا ہے۔ تو ساری چیزیں بڑھ رہی ہیں، ہم تو علاقے میں کسی بھی قسم کے عدم استحکام کے متحمل ہو ہی نہیں سکتے۔ ہم خود شکار رہے ہیں، جو ہے دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ پاکستان۔ پچھلے 1 سال میں ہمارے ہاں 1000 سے زیادہ واقعات جو ہیں وہ ہوئے ہیں، اور 2023 کے مقابلے میں 2024 میں کوئی 40% اضافہ ہوا ہے دہشت گردی کے واقعات میں۔ تو پاکستان تو خود سب سے بڑا شکار ہے، جبکہ جیسا کہ عاصم افتخار صاحب فرما رہے تھے کہ لاقانونیت جو ہے وہ ہمیشہ بھارت کے ہاں نظر آئی ہے،
پچھلے 1-1.5 سال میں انہوں نے نہ صرف ان واقعات کا جن کا انہوں نے اشارہ کیا، یہاں پہ بھی مغربی دنیا میں بھی انہوں نے کینیڈا میں، امریکہ میں جس قسم کی دہشت گردانہ کارروائیاں کی ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے ہیں۔ تو ایک طرف وہ ملک ہے جو خود دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار ہے، اور ایک طرف وہ ملک ہے جو تاحال ایسی کارروائیوں میں اپنی جغرافیائی سرحدوں سے باہر اور خاصی دور تک باہر مشغول ہے، جو دہشت گردی پر مبنی ہے، اور دنیا ان کو دیکھ رہی ہے۔ تو اس فرق کو بھی سامنے رکھا جائے گا، ظاہر ہے کہ جب عالمی رائے عامہ قائم کی جائے گی۔ درست فرمایا آپ نے۔ ڈاکٹر فیصل صاحب، آپ خود ڈی جی ساؤتھ ایشیا یعنی انڈین افیئرس کو دیکھتے رہے ہیں۔ پاکستان بھی ڈٹ چکا ہے اور پلوامہ میں بھی پاکستان نے بھرپور طریقے سے اپنا دفاع کیا تھا۔ جب بھارت کو پتہ ہے کہ پاکستان کے پاس صلاحیت ہے، ڈیمانسٹریٹ بھی کر چکا ہے، تو پھر بھارت ہر بار جنگ پہ کیوں تیار ہو جاتا ہے؟ میرا خیال ہے جی یقیناً کرتا ہے، مگر جب آپ اس قسم کے معاملات میں پڑھتے ہیں تو یہ ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ بھارت خطرہ محسوس کرتا ہے جنگ کا، اس کے رزلٹ کے بارے میں کچھ سوچتا ہے، اس میں پھر ڈومیسٹک سیاست آ جاتی ہے، ڈومیسٹک خیالات آ جاتے ہیں، گلوبل پاور ایمبیشن آ جاتا ہے، آپ کے پاس آپ نے نئے ویپن ایکوائر کیے ہیں، اس کی آپ کا خیال آ جاتا ہے کہ ہم نے یہ بھی لے لیا، ہم نے یہ بھی لے لیا۔ تو یہ کمپلیکس فینومینن ہے، اسی لیے وہ کہتے یہ ڈاکٹر صاحب کمپلیکس فینومینن تو ہے، لیکن آپ نے پلوامہ بھی خود ڈیل کیا بھارت کے ساتھ، اب پہلگام ہے، تو کیا فرق کیا نظر آتا ہے جو انٹرنیشنل ریاکشن ہے یا جو رد عمل آیا عالمی برادری کا؟ کافی فرق آ چکا ہے، اچھا۔ کافی فرق آ چکا ہے، عالمی برادری کے مزاج میں بھی بہت فرق آ چکا ہے، دنیا کے حالات میں بہت فرق آ چکا ہے۔ یوکرین کا واقعہ گزرا ہے، بہت سارے چیلنجز جو ہیں وہ سامنے، نئے چیلنجز ابھر کے سامنے آئے ہیں، انٹرنیشنل لاء کے بارے میں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے بارے میں بہت سارے، ایک نیا ماحول بن گیا ہے۔ تو آپ 2019 کو 2025 سے مقابلہ تقابل جو ہے اس کا ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے۔ دنیا، پاکستان میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، ہندوستان میں بھی آ رہی ہیں، تو آپ کو ہر اس طرح کا واقعہ یا اس طرح کی تھریٹ جو ہوتی ہے اس کو میرٹ پہ لینا چاہیے، اور جو معروضی حالات ہوتے ہیں ان کو سامنے لیتے ہوئے لینا چاہیے۔ 2019 ہمارے جوانوں نے، ہمارے پائلٹس ماشاءاللہ، ہماری فوج نے آپ کے سامنے جواب دیا تھا 26 سے 27 کو، اور ہم نے ان کے جہاز بھی گرا دیے تھے، ایک ہیلی کاپٹر انہوں نے اپنا خود گرا دیا تھا گھبراہٹ میں۔ آپ نے ابھی نندن کو خود حوالے کیا تھا بھارت کے۔ جی جی، ہم نے گرایا تھا، میں نے کہا نہیں جناب، 2 گرائے تھے، ایک پائلٹ ہماری طرف گرا تھا جو ہم نے پکڑ لیا تھا، اور پھر ایز اے ریسپیکٹیبل رسپانسبل نیشن اس کو جوں کا توں اس کو واپس کر دیا تھا، کوئی اس میں ہم نے ایشو نہیں کھڑا کیا تھا۔ ایک پائلٹ ادھر گر گیا تھا، ایک ہیلی کاپٹر انہوں نے خود اپنا فرینڈلی فائر میں ان کا مارا گیا تھا۔ تو یہ ہے کہ ہم بڑا گیئرڈ ہیں اس سسٹم کو، ہماری فوج تیار ہے، ہمارا فورن آفس تیار ہے، آپ جانتے ہیں ہمارا بڑا ویل آئلڈ فورن آفس ہے اس معاملے کے لیے، ہم سارا سسٹم ہمارا چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ ہمیں کوئی گھبراہٹ ہو کہ اس مدعے کو اب کیسے فیس کرنا ہے۔ پلوامہ سے پہلے پٹھان کوٹ بھی تھا، ہم نے یہ تھریٹس ہندوستان سے بے شمار دفعہ، وہاں کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ ہماری طرف انگشت نمائی کر دیتے ہیں کہ جی یہ تو پاکستان نے کیا، بجائے اس کے کہ بھائی آپ اپنا اندر تو دیکھ لیں، پہلے چیک تو کر لیں، انویسٹیگیٹ تو کر لیں۔ مگر یہ ہے کہ یہ شاید ان کے لیے آسان حل ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب، سب سے بڑا۔ ادھر رکیے گا ناظرین، میں بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ڈاکٹر فیصل صاحب نے جو بات کی کہ دنیا کے حالات چینج ہو گئے، میں ضرور اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن ناظرین ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ جناب عاصم افتخار صاحب، ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے تھے، میرے ذہن میں ایک اور بھی اینگل آیا کہ غزہ میں جو کچھ ہوا، 70-80 ہزار انسانوں کو بھون دیا گیا، وہاں نسل کشی ہوئی، تو مسلمان ممالک کچھ نہ کر سکے۔ 57 کے قریب OIC رکن ہیں، وہ دیکھتے رہ گئے۔ تو کیا آپ نہیں سمجھتے، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سے پھر اوروں کو بھی تقویت ملتی ہے؟ میں بھارت کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں اگر مسلم امہ کچھ نہیں کر سکی تو ہم پاکستان پہ بھی خدا نخواستہ چڑھ دوڑیں، شاید تو ملتی ہے نا پھر۔ دیکھیں، اس میں یہ چیز ہمیں ریمائنڈ کراتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ جو کچھ یورپ میں ہوا، اور جو یورپی ممالک ہیں وہ آج سوچ رہے ہیں کہ جی
اپنا جو دفاع ہے اپنے ہاتھوں میں ہونا چاہیے اور کسی کے اوپر انحصار نہیں کر سکتے. سو پاکستان نے تو یہ سبق بہت سال پہلے سیکھ لیا ہوا ہے اور دیٹ از وائی وی آر ریڈی. That is why we have all the capabilities. That is why you saw what we were able to do in Pulwama, after Pulwama. And so we are totally ready. We are not reliant on anyone. But at the same time, we are saying کہ ہم ایک ذمہ دار ریاست ہیں, ہم ایک responsible ملک ہیں, member of the international community. And despite the fact کہ جو بالکل انوارنٹیڈ جو یہ یونیلیٹرل ایکشنز ہیں جو بھارت لے رہا ہے, الزامات لگا رہا ہے, ایک واقعے کو اٹھا کر اس کو ایک انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی کی سچویشن بنا دی ہے اس نے, اس کے باوجود ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایسکیلیشن نہیں چاہتے اور ہم رسپانسبل ملک ہیں. اور آج جتنے بھی لوگوں سے ہماری بات ہوئی, جتنے ممالک سے بات ہوئی, سیکرٹری جنرل سے ہوئی, سیکرٹری جنرل کا بھی یہی پیغام ہے. آپ تمام لوگوں کے وہ بیانات دیکھ لیں جو جن ممالک نے ہم سے روابط کیے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کوئی اس وقت آج کل کی صورتحال میں کسی نئے کانفلکٹ کی طرف نہیں دیکھ, اور وہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے, اور خاص طور پہ جو ساؤتھ ایشیا جس طرح پہلے بات ہوئی, ایک نیوکلیئرائز زون ہے آلریڈی, ایک ہسٹری ہے, اور ہم یہ چیزیں یہ تھیوریٹیکل باتیں نہیں ہو رہی, یہ یہاں پہ جنگیں بھی ہو چکی ہیں, یہاں پہ پلوامہ بھی ہو چکا ہے, اس کے بعد فروری 2019 والے واقعات بھی ہو چکے ہیں. سو ہر ایک نے یہی کہا ہے کہ اس کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ڈی ایسکیلیٹ کرنے کی ضرورت ہے. درست فرمایا آپ نے. میں سمجھتا ہوں اس میں کہ یہ جو کالز ہیں فار ڈی ایسکیلیشن, in my view they should be directed in a more serious and constructive manner towards our neighbor, because they are the ones who have created this situation and they are the ones who are escalating. ایمبیسڈر رضوان سعید شیخ صاحب, انڈس واٹر ٹریٹی کا مسئلہ پاکستان کے لیے سنگین ہے, اور آج جو ہدایات بھیجی گئیں کہ سلامتی کونسل اجلاس میں اس کو بھی شامل کیا جائے ایجنڈے کے طور پر. آپ واشنگٹن میں ہیں, حکومت پاکستان نے بھی لابیسٹ رکھے ہیں, اور یہ اطلاعات ہیں کہ بھارت نے بھی لابیسٹ ہائر کیے ہیں. جب آپ وہاں تھنک ٹینک سے ملتے ہیں, کانگریس مینوں سے ملتے ہیں, انٹلیکچوئل سے ملتے ہیں, جرنلسٹ سے ملتے ہیں, وہ کیا فیلنگ دیتے ہیں آپ کو, ان کا پرسپیکٹیو کیا بنتا ہے؟ دیکھیے, یہاں پہ جتنے بھی حلقوں کی آپ نے بات کی ہے, چاہے وہ حکومتی حلقے ہیں, چاہے دیگر ان کے جو تعلیمی یا جو نظریاتی قسم کے حلقے ہیں, جو پالیسی ساز ادارے ہیں, ان سب کے اندر کیونکہ ایک تاریخ کی سمجھ موجود ہے اس علاقے کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں, ہمارے علاقے کی, تو سب کے اندر ایک تشویش پائی جاتی ہے, اور ہم مسلسل ان تمام جو یہاں کے معاشرے کے حصے ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. ابھی کل بھی ہم نے جو چیدہ تھنک ٹینکس کے افراد جو پاکستان پہ لکھتے رہے ہیں یا پاکستان سے متعلق کچھ بھی ماضی میں یا حال میں ان کا کام رہا ہے, ان کو ہم نے سفارت خانے میں دعوت دی ہے, اور ان کی بھی ایک بریفنگ جو ہے کی جائے گی. اور اس میں ظاہر سر فہرست جو ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کا مسئلہ ہے, کیونکہ پھر وہی بات آتی ہے کہ اگر جو 25 کروڑ آبادی کی جو معیشت ہے اس کے اوپر اگر کوئی زک آئے گی تو اس سے بڑا اعلان جنگ شاید ہو نہیں سکتا ہے. اور اس کے اندر بھی جیسے ایمبیسڈر عاصم افتخار پہلے کہہ رہے تھے کہ ایک لاقانونیت کا عنصر نظر آتا ہے. پہلے تو اس معاہدے میں کوئی ایسی شک ہے نہیں جس کے تحت اس کو یک طرفہ طور پہ معطل کیا جا سکتا ہو, اور اگر معاہدے سے بھی باہر نکل جائیں تو عملی طور پر یہ کس طرح کیا جائے گا کہ پانی روک دیا جائے گا. اور یہاں بھی پھر ایک لاقانونیت جو بالکل حالیہ ترین ہے وہ نظر آتی ہے کہ پانی روکنے کا کہہ کے اس کے بعد انہوں نے دریائے جہلم میں پانی چھوڑا ہے. اور یہ جو موجودہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے بغیر ثبوت کے, اس کا تعلق بھی اس واقعے سے, اور خاص کر ایک ایسی صورتحال میں جبکہ یہ واضح دھمکی کے طور پہ یہ پیش کیا گیا ہے اسے کہ پانی روک دیا جائے گا, اس سے نظر انداز کرنا نہ ہمارے لیے ممکن ہے نہ ہی دنیا کو اسے نظر انداز کرنا چاہیے, کیونکہ یہ صدی اس کے شروع ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ اس صدی میں زیادہ تر جنگیں جو ہیں وہ پانی کے معاملات پہ ہوں گی.
تو دنیا اس کو مد نظر رکھے، اس سے آگاہ رہے، اور امید ہے کہ اسی قسم کی ذمہ داری کا مظاہرہ اسی تناظر میں کیا جائے گا کہ اس صورتحال کو بڑھنے سے روکنے کی کوشش کی جائے گی اور یہ کشیدگی کی طرف نہیں جائے گی۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ پاکستان ہر صورتحال کے لیے تیار ہے، لیکن ہم چاہتے نہیں ہیں کہ ہم اپنے ملک کو، اپنے علاقے کو اور پھر دنیا کو کسی بھی ایسی صورتحال سے دوچار کریں جو جنگ کی طرف جائے، جس سے کشیدگی ہو اور جس سے سیاسی اور معاشی نقصان کا اندیشہ۔ درست فرمایا آپ نے ڈاکٹر فیصل صاحب کہ پاکستان چاہتا ہے کہ یہ جنگ نہ ہو، جیسے ایمبیسڈر رضوان سعید شیخ صاحب فرما رہے ہیں، اور آپ نے ایز ڈائریکٹر جنرل جنوبی ایشیا یہاں فارن آفس میں جو اقدامات لیے تھے، مثلا ابھی نندن کو واپس آپ بارڈر پہ موجود تھے جب حوالے کیا جا رہا تھا، یا ایون کلبھوشن یادو کی جب ماں اور بہن ملنے آئی تھیں آپ نے ملاقات کروائی تھی، اور سفارتکار تو ویسے امن کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اور یقیناً آپ سب لوگوں کی سرتوڑ کوشش ہے جنگ نہ ہو، لیکن پھر جنگ کا خطرہ کیوں نہیں ٹل رہا ڈاکٹر صاحب؟ یہ جی ملکوں کے معاملات ہیں تو اس میں جلدی تو نہیں ہو سکتی، وقت لگتا، اور یہ ایک جہد مسلسل ہے، آپ کوشش اس میں جاری رکھتے ہیں۔ ایک چیز جو میرے تجربے میں آتی ہے اور میں محسوس کرتا ہوں، قریباً 30 سال سے یہ کام ہم کر رہے ہیں، جب تک ہندوستان میں ول نہیں آئے گی، یہ خواہش نہیں آئے گی کہ ان مسائل کو حل کر کے کو ایگزسٹ کریں، اور ان کی ایک گریٹر انڈیا اور ایک انڈین ہیجمنی کی خواہش جو ہے وہ ٹیم نہیں ہوگی، تب تک بڑے چیلنجز رہیں گے۔ ہندوستان کو صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے، بنگلہ دیش کے ساتھ بھی رہتے ہیں، سری لنکا کے ساتھ، باقی تمام ممالک کے ساتھ بھی رہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک اپروچ ہے، وہ مائنڈ سیٹ ہے۔ جب تک وہ مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں ہوگا، امن ڈھونڈنا اتنا مشکل نہیں ہے، وہ مائنڈ سیٹ کی تبدیلی بہت ضروری ہے کہ ہندوستان یہ کہے کہ ہاں یہاں اور بھی 6 7 8 ممالک ہیں، آپ کے سامنے سارک ڈس فنکشنل ہے۔ یہ نومبر 9 یا 11 نومبر 2016 کو سارک سمٹ اسلام آباد میں ہونی تھی، وہ صرف اس وجہ سے روکی گئی ہے ہندوستان کی طرف سے کہ وہ پاکستان میں ہونی ہے۔ آج اس بات کو 9 سال ہونے والے ہیں، کہاں یہ آسیان سے لے کر ایون افریقن یونین، گلف کوآپریشن کاؤنسل کہاں سے کہاں چلے گئے، ریجنز ڈیولپ کر رہے ہیں دنیا میں، ہم وہیں کھڑے ہیں بلکہ پیچھے کو جا رہے ہیں۔ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ہندوستان، اور یہ آپ جانتے ہیں بخوبی کہ یہ کو 5ویں دفعہ ہے کہ سارک سمٹ ڈیلے ہوئی، اور 5 دفعہ ایک ملک کی وجہ سے ہوئی، وہ ہندوستان ہے۔ کبھی اس کا سری لنکا سے پرابلم تھا، کبھی بنگلہ دیش سے تھا، کبھی تو یہ جب تک اس رویے میں تبدیلی میں نہیں، میرے خیال میں نہیں ہوگی، تو یہ امن کی تلاش مشکل رہے گی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر محمد فیصل صاحب، ہائی کمشنر فار گریٹ برٹن، آپ نے وقت نکالا۔ جناب ایمبیسڈر عاصم افتخار احمد صاحب، پاکستان کے مستقل مندوب برائے اقوام متحدہ، اور جناب رضوان سعید شیخ صاحب، ایمبیسڈر آف پاکستان ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس، آپ لوگوں نے وقت دیا۔ ناظرین، ایک پرسپیکٹیو تھا ڈپلومیٹک فرنٹ پر جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔